बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबीन। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने दूर नज़दीक के तमाम ही सुनने वालों और देखने वालों की खिदमत में आपका मेज़बान डॉक्टर महमूद गज़नवी और आपके बहुत ही पसंदीदा स्कॉलर जनाब शुजाउद्दीन शेख प्रोग्राम सीरतुन नबी लेकर हाज़िर हुए। मेरी जानिब से और शुजाउद्दीन शेख साहब की जानिब से अपने तमाम व्यूवर्स यानी हमारे जो नाज़रीन हैं उनको गो के ताख़ीर हो गई ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद तो कभी भी दी जा सकती है। ईद तो जब एक दूसरे से मिलते हैं ईद ही होती है, मुखलिसाना दोस्तियाँ ताल्लुक़ात ये। तो आप सबको ईद मुबारक हो। अल्लाह करे कि आपकी ईद बहुत अच्छी गुज़री हो, यकीनन गुज़री होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो अगली ईद भी आपकी बहुत अच्छी गुज़रेगी। रमज़ान कैसा गुज़रा, ज़ाहिर है आपको से मैं पूछूंगा तो आप तो बताएंगे तो मुझ तक तो बात नहीं पहुंचेगी, लेकिन मैं शुजा साहब से ज़रूर आपको ये बात इत्तला करा सकता हूं कि उनका रमज़ान कैसा गुज़रा और हमारा रमज़ान कैसा गुज़रा। हमें तो आप शुजा साहब को सुनते रहे होंगे, आप तफसीर के हवाले से और दौरे कुरान के हवाले से ARYQ TV पर, और मुमकिन है कि सहरी में की ट्रांसमिशन अगर आपने ऑन की हो तो हमें भी कभी देख लिया हो सहरी ट्रांसमिशन में। तो ये ईद के हवाले से जो प्रोग्राम हमारे ARYQ TV जो है वो पूरा रमज़ान में जो है वो ईद रमज़ान पैकेज हो जाता है और वो चल रहा होता है। तो सीरत का प्रोग्राम जो है वो नहीं हो पाता, ज़ाहिर वक्त नहीं होता। तो अब जो है वो हम इंशाअल्लाह गुफ्तगू को वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से हम ख़त्म करके गए थे। और मैं आपको याद भी दिलाऊंगा हम कहाँ ख़त्म करके गए थे इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो। लेकिन पहले बात करते हैं शुजा साहब से ईद के और रमज़ान के हवाले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुजा साहब की ईद जो है रमज़ान जो है बेपनाह मसरूफ़ गुज़रता है, चूँकि इनके पूरे शहर में बल्कि पूरे मुल्क में जगह जगह दौरे कुरान हो रहे होते हैं, इशा की नमाज़ें होती हैं और उसके बाद जो तरावी का एक सिलसिला चलता है जिसमें चार तरावी के बाद कुरान का तर्जुमा जो पढ़ा जाता है, फिर उसके बाद एक अजीब रौनक और समा होता है। बल्कि मैंने तो शुजा साहब देखा है कि शहर में मैं जब ट्रांसमिशन के लिए आता था रात को 1-1:30 बजे तो देखता था कि गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, शादी हालों पर रश लगा हुआ। तो मैंने कहा था ये रमज़ान में 1-1, 1:30 बजे शादियाँ कौन कर रहा है लेकिन बाद में बैनर लगा, देखा कि वो आपके का बैनर लगा हुआ है कि साहब यहाँ जो है वो तरावी हो रही है। तो शादी हालों में तरावियों का एक सिलसिला, तो शादी हालों के भी मज़े आ गए हैं। जज़ाकल्लाह खैर डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। सबसे पहले हम याद दहानी के तौर पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने उम्मत मुस्लिमा को माह रमज़ान भी अता फ़रमाया और उसमें रोज़े, नमाज तरावी, फ़र्ज़ नमाज़ें भी, दीगर अमाल भी, एतिकाफ़ की सआदत भी अल्लाह ताला ने बहुत से लोगों को अता फ़रमाई। कुरान करीम में सूरतुल आराफ की आयत नंबर 43 में माफ़ कीजिए, सूरह आराफ आयत 43 में जन्नत वालों का एक बड़ा प्यारा जुमला अल्लाह ताला ने नकल फरमाया कि जब वो जन्नत पहुँचेंगे जन्नत वाले तो कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहादा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। तमाम शुक्र तमाम तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए जिसने यहाँ यानी जन्नत में पहुँचने तक की हिदायत हमें अता फ़रमा दी, और हम हरगिज़ हिदायत पाने वाले ना होते अगर अल्लाह ताला ही ने हमें हिदायत अता ना की होती। नाज़रीन इसको नोट करें, सूरह आराफ आयत नंबर 43 से 43, यानी किस कदर अजीम जुमला है कि हिदायत के हम कहाँ तक मोहताज हैं, जन्नत में दाखिले तक। रमज़ान मिल गया काफ़ी नहीं, मुसलमान अल्लाह ताला ने बना दिया काफ़ी नहीं, नेकी की तौफीक अता हो गई काफ़ी नहीं है, कब्र के सवालात हो, हशर का मैदान हो, अभी बड़े मरहले बाकी हैं, पुल सिरात से गुज़रना हो, ये सारे मराहिल से गुज़रने के बाद जब अल्लाह की फजल से जन्नत पहुँचें तो ये हिदायत की तकमील है। तो हम हिदायत के इस कदर मोहताज हैं। तो पहली बात तो है कि अल्लाह ताला का हम शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने ये महीना भी अता किया और उसके आमाल भी अता फरमाए। हम बाद में कोशिश करेंगे कि अब व्हाट नेक्स्ट, आगे करने का काम क्या है। जहाँ तक आपने माह रमज़ान में ARYQ TV के ट्रांसमिशंस का जिक्र किया, माशाल्लाह आप तो बनफ़्स नफीस मौजूद रहे, और जैसे कि आपने जिक्र फरमाया माशाल्लाह डॉक्टर साहब को अल्लाह ताला ने हर साल की तरह इस दफ़ा भी एहतिकाफ़ की सआदत अता फ़रमाई। तो 20 दिन ये प्रोग्राम्स में यहाँ पर मौजूद रहे और उसके बाद इनका नागस्ती हुआ कि ये माशाल्लाह एहतिकाफ़ की सआदत हासिल कर रहे थे। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, मज़ीद अल्लाह ताला तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और जैसे कि आपके इल्म में हमारे नाज़रीन के इल्म में भी है कि जब ये कोविड का मामला शुरू हुआ था तो एक अपॉर्चुनिटी अल्लाह ताला ने QTV पर मज़ीद अता फ़रमाई। बरसों हो गए अल्लाह की तौफ़ीक़ से कि माह रमज़ान की रातों में, और ये पहली मरतबा कि किसी सैटेलाइट चैनल पर हुआ कि
کہ ایک مہینے کی 29 راتوں میں قرآن حکیم کا مکمل ترجمہ اور تشریح بیان کرنے کا موقع ملا. تو یہ سن 2020 سے لے کر 23 تک تو یہ معاملہ چلا کہ روزانہ ہم QTV پر براہ راست اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بیٹھتے تھے اور رات 9:30 سے لے کر رات 12 بجے تک یہ لائیو ٹیلی کاسٹ میں 29 راتوں میں قرآن حکیم کا ترجمہ تشریح کا اہتمام ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ ہماری QTV کی انتظامیہ کو، ہمارے تمام اسٹاف ممبرز کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے کہ مسلسل یہ 4 سال تو یہ سعادت کا موقع رہا. اس سال کچھ ہماری خواہش تھی کہ فزیکلی بھی بہت عرصہ ہو گیا، کیونکہ جس کا آپ نے ذکر فرمایا وہ رات کو 1-1:30، اچھا آپ 1:30 فرما دیں نا سر، ہم نے 3:30 تک بھی چھوڑا ہے رات کو لوگوں کو، 3:30 بجے بھی. 1-1:30 بجے جب میں آ رہا ہوتا تھا اس وقت چھوٹے نہیں ہوتے تھے، گاڑیاں کھڑی ہوتی تھی. بالکل. تو یہ ہمارے ناظرین کے علم میں ہوگا کہ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ انہوں نے 1983-84 میں لاہور میں سلسلہ شروع کیا کہ بھائی رمضان تو جشن قرآن کا موقع ہے، اور رمضان کا مہینہ سجایا گیا قرآن پاک کے لیے. رمضان کے روزوں کی فرضیت قرآن پاک کو شکرانہ ادا کرنے کے لیے سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 لعلکم تشکرون، اللہ کا شکر ادا کرو، قرآن جیسی عظیم نعمت عطا ہوئی. رات کا قیام جسم نماز تراویح کہتے ہیں، وہ تو ہے قرآن کریم کے ساتھ وقت گزارنا اور قرآن کریم کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا. البتہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کی راتوں کا اکثر حصہ قرآن کریم کے ساتھ گزرتا. 1 نمبر 2، ہمیں قرآن تلاوت کرتے ثواب ملتا ہے، سمجھ نہیں آتی. تو ڈاکٹر اسرار صاحب نے اس بات کا اہتمام کیا کہ جہاں ہم 20 رکعت تراویح ادا کر رہے ہیں، اچھا تراویح کا ترجمہ کیا ہے؟ تراویح ترویح سے بنا، ترویح کا ترجمہ کچھ آرام کر لینا. کیا مطلب؟ بھائی 4 رکعت ادا کی ہیں تو اس کے بعد تھوڑا رک جاؤ. اب ہمارے تو آپ کو پتا ہے کہ ماشاءاللہ، اچھا ہمارے ہاں تو وہ چل رہا ہوتا، اللہ معاف کرے بدگمانی والی بات نہیں کر رہا، ہمارے ہاں تو پیکج چل رہے ہوتے ہیں. مطلب حفاظ کرام کہہ رہے تھے بھائی میں 30 منٹ میں فارغ کروں گا، اللہ دوسرے کہہ رہا تھا میں 40 منٹ میں فارغ کروں گا، 50 منٹ میں فارغ کروں گا. بھائی کیسے 30 منٹ 50 منٹ میں آپ پوری تراویح ختم کر دیں گے؟ میں نے جہاں تراویح پڑھی ہے الحمدللہ، ایک نوجوان بچہ پڑھانے کے لیے میں تراویح آیا، مشکل سے 25 26 27 سال کا بچہ. شعیب صاحب طبیعت خوش ہو گئی، ایک تو لہن بہت پیارا ماشاءاللہ، اور دوسرے یہ کہ اگر جس نے ناظرہ پڑھا ہوا ہے نا وہ سنے قرآن تو وہ لفظ بلفظ سنتا چلا جائے، سمجھ میں آئے گا اس کے کیا بات. اتنا اچھا پڑھا، اور کیا 15 منٹ زیادہ لگتے تھے ٹوٹل، جی لیکن سکون سے ترتیل کے ساتھ. اچھا اب تراویح ترویح ہے نا، تو ہر 4 رکعت کے بعد 1 منٹ بیٹھتے ہیں نا جس میں دعا یا اذکار پڑھتے ہیں. تو ڈاکٹر اسرار صاحب نے فرمایا بھائی اس کو تھوڑا طویل کرو نا، اور اس وقفے کا فائدہ اٹھا کر اس میں قرآن پاک کا ترجمہ بیان کر لو. تو مثلا پہلی 4 رکعت جب ادا کریں گے تو اس سے پہلے عشاء کی نماز ہو گئی، 2 رکعت سنت ادا ہو گئی. اب بیٹھو قرآن پاک کا ترجمہ سن لو، متن بھی بیان ہوگا، یعنی تلاوت بھی ہوگی، ترجمہ بھی ہوگا، تھوڑی سی تشریح. اب 4 رکعت ادا کرو. تو ابھی جو سنا تو سمجھ میں آئے گا. ہاں وقت لگتا ہے، کسی حد تک سمجھ میں آئے گا، کسی حد تک سمجھ میں آئے گا کہ ابھی ہم پہلے سن چکے ہیں کہ اب کیا پڑھنے والے. تو کبھی 1 بجتا ہے، کہیں 1:30 بجتا ہے، کہیں 2 بجتا ہے، کبھی آخری راتوں میں طاق راتوں میں 2:30-3 بھی بج گئے، ٹھیک ہو گیا. لیکن 29 راتوں میں 3 مرتبہ قرآن پاک کی تکمیل، تلاوت بھی ہو رہی ہے، حافظ صاحب بھی تلاوت کر رہے ہیں، مدرس بھی ہر آیت تلاوت کر رہے ہیں، ہر آیت کا ترجمہ ہو رہا ہے، 3 قرآن پاک، پھر تشریح کا سلسلہ بھی. تو اس سال میں نے بھی گزارش کی تھی کہ بھائی مجھے بھی 4 سال ہو گئے اپنے استاد کے طریقے پر کیے ہوئے، تو میری خواہش ہے کہ میں شہر میں کسی مقام پر کراچی میں کر لوں. تو الحمدللہ شہر کے بڑے اہم مقام پر اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل فرمایا، اور QTV کے انتظامیہ نے یہ ہمیں سعادت دی کہ بھائی ہم نے پورا دورہ ترجمہ قرآن ریکارڈ کروایا، اور وہ صبح کے اوقات میں اچھا ہوا. یعنی میرا خیال یہ ہے کہ پچھلے 4 سال وہ رات 9:30 سے 12 چلتا تھا، تو دنیا کا ایک حصہ اس وقت وہ دیکھنے کی پوزیشن میں نہیں تھا. لیکن اس سال میرا گمان ہے کہ جب صبح فجر کی نماز کے بعد 6:30 سے 9 بجے غالباً، یہ جو ساتھیوں نے ٹائم بتایا، جب یہ نشر ہوا ہے، تو اگر ہم امریکہ کی بات کریں اور کچھ علاقوں کی بات کریں تو وہاں پر رات ہوا کرتی، تو ان کے لیے وہ سننا مفید رہا ہوگا. تو یہ سعادت بھی QTV کو کہ کبھی رات میں قرآن مکمل بیان ہوا اور نشر ہوا، کبھی صبح میں نشر ہوا. اور رمضان، اب ہمارے اس چینل کا نام ہی QTV تو قرآن TV ہے نا، تو قرآن حکیم کا مکمل بیان مختصر تشریح کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے QTV کو سعادت دی، اللہ تعالیٰ نے اس کے توفیل ہمیں بھی سعادت عطا فرما دی. تو یہ ماہ رمضان میں ایک دورہ ترجمہ قرآن QTV پر رہا، ایک دورہ ترجمہ قرآن تراویح کے ساتھ کراچی شہر میں رہا، اور اس کے علاوہ دن میں بھی جہاں جہاں موقع رہا مختلف یونیورسٹیز میں لیکچرز کا اہتمام رہا، دروس کا اہتمام رہا، اعتکاف کے ساتھیوں کے ساتھ اہتمام رہا. یہ بیان کرنے کا مقصد کچھ اور نہیں ہے، بس یہ کہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ
ربک فحدث کہ جو نعمت اللہ نے عطا فرمائی اس کا ذکر کرنا، اور تاکہ اور لوگوں کو بھی ترغیب و تشویق ملے۔ اچھا مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو یہ بتانا کہ صاحب یہ ہوا، اس میں موٹیویشن ہے جسے ہم کہتے ہیں ترغیب ہے، ترغیب عمل زیادہ ہوتی ہے ان باتوں، اور یہ بیان کرنے کا قطعی مقصد نہیں ہوتا کہ صاحب وہ اپنی واہ واہ کروانا یا اپنے ادارے کی واہ واہ کروانا چاہ رہا ہے، یا ہم اپنی اور اپنے ٹی وی کی واہ واہ کروانا چاہ رہے ہیں۔ اصل میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ چھپا کے کرنی چاہیے، کچھ چیزیں علل اعلان کرنی چاہیے۔ مطلب بعض چیزیں علل اعلان اس لیے کرنی چاہیے، صدقے کے لیے بھی تو کہیں، کبھی چھپا کے دے دو تاکہ کسی کو پتہ نہیں، کبھی کھل کے دو سامنے تاکہ دیکھ کے دوسرے بھی ترغیب پائیں۔ تو اس لیے تاکہ اچھا یوں بھی ہو سکتا ہے، ایسے بھی کر سکتے ہیں۔ اور الحمدللہ اس مرتبہ میں نے بھی جو ہے وہ قرآن حکیم کا ورد بھی کیا، اور مطلب ترجمہ بھی اس کا، تلاوت کا بھی اہتمام ہو، اور ترجمہ بھی میں نے کیا، اور خاصا میں نے ترجمہ جو ہے پڑھا، اور مجھے میں بالکل شیئر کر رہا ہوں کہ یقین جاری ہے کہ ترجمہ پڑھنے کے بعد اندر کی دنیا ہی تبدیل ہو گئی کہ یہ ہم جو قرآن محض پڑھتے ہیں اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے، اب جو پڑھا تو اندازہ ہوا کہ ہو کیا رہا ہے۔ جی، یعنی تلاوت کا ثواب لیتے ہیں ہم، مگر ہدایت حاصل کرنے کے لیے طلب کا ہونا اور فہم کا ہونا یہ ہم مس کر رہے ہیں۔ تو بخدا جو بھی آپ نے بیان فرمایا، یعنی بہت سارے پچھلے، کیونکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ 2020 سے 2023 تک 4 سال یہ جو کیو ٹی وی پر نشر ہوا اور دورہ ترجمہ قرآن، اب ملک بھر میں آنا جانا رہتا ہے، بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، ہر مکتب فکر کے لوگوں سے، ہر واک آف لائف کے لوگوں سے، حکومتی اداروں میں، سیمی گورنمنٹ اداروں میں، یونیورسٹیز کے اندر، تو جن جن کو فائدہ ملا الحمدللہ وہ ذکر کرتے ہیں کبھی ایسا ہوا ہی نہیں اور یہ ہو گیا الحمدللہ۔ تو یہ ترغیب اس وقت کیا ہے کہ بھائی علماء کے ترجمے موجود ہیں، تشریحات موجود ہیں، اس سے استفادہ کریں۔ قرآن پاک ہدایت کی کتاب ہے، جب ہم ثواب سے آگے بڑھ کر ہدایت کی طلب کے ساتھ اس سے تعلق قائم کریں گے تو زندگیاں کیا، ہمارے گھروں میں، ہمارے شہروں میں، ہمارے ملکوں میں تبدیلی آئیں گی انشاءاللہ۔ اور اصل میں ایک چیز جس کا بڑا شدت سے احساس ہوا، جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، اپنی فیلنگ، اپنے جذبات جو ہیں، ترجمہ پڑھنے کے بعد یہ اندازہ ہوا کہ ہم جو کہتے ہیں نا کہ اصل تحریری زبان کچھ اور ہوتی ہے اور تکلمی زبان کچھ اور ہوتی ہے۔ تکلمی زبان ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سے خطاب فرما رہے ہیں، اللہ مکالمہ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھتے نہیں ہو تم ایسا ہو رہا ہے، پتہ نہیں تمہیں یہ کیا ہو رہا ہے، اور میں نے یوں کیا، اور میں یوں کروں گا، اور میں اس طرح کروں گا، اور میں رحیم بھی ہوں، اور یاد رکھو کہ میں بہت سخت عذاب دینے والا بھی ہوں۔ یہ تکلم ہے، یہ اس سے ایک عجیب اندر روحانیت پیدا ہوتی، اچھا اللہ ہم سے خطاب کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو یہ کرو، اے ایمان والو یہ کرو، اے ایمان والو یہ نہ کرو، گویا اللہ مجھ سے مخاطبت فرما رہا ہے۔ سیدنا علی فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، سیدنا علی فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، جب میں اللہ سے کلام کرنا چاہتا ہوں تو میں نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کلام فرمائے تو میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں۔ گو کہ نماز میں بھی تلاوت ہے مگر اس وقت ذرا اللہ سے کلام، لیکن جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے کلام فرمائے تو میں قرآن پاک کھولتا ہوں۔ اللہ مجھے کیا حکم دے رہا ہے، اللہ مجھے کس بات سے روک رہا ہے، اللہ کس بات سے راضی ہوگا، اللہ تعالیٰ کس بات سے ناراض ہوگا۔ اور سچی بات، میں تو قسم اٹھا کر یہ بات بیان کرتا ہوں کہ قرآن پاک ہم سے کلام کرتا ہے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 10 میں ہے لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، ہم نے یقیناً تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر موجود ہے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اگر ہم غور کریں گے تو میں قسم اٹھاؤں اس بات پر، دورہ ترجمہ قرآن میں نے ذکر کیا، 2024 میں ریکارڈنگ ہوئی ہے تو 2024 میں ذکر کیا ہے کہ بھائی سن 2024 کی تصویریں اس میں دیکھ لو، آپ کو کراچی، لاہور، اسلام آباد کی تصویریں ملیں گی، آپ کو US اور یورپ کی تصویریں ملیں گی، آپ کو میرے گھر کی آپ کی تصویریں ملیں گی، آپ کو میرے شہر کے حالات ملیں گے، آپ کو امت کی تصویریں ملیں گی، آپ کو فلسطین کا ایشو بھی نظر آئے گا، آپ کو مسلمانوں کے اندر جو اس وقت ذبح حالی ہے وہ بھی نظر آئے گی، آج جو یہ ساری فساد کی جڑ ہمارے ہاں برائیاں ہیں یہ بھی آپ کا اس کا ذکر قرآن پاک میں ملے گا۔ اور جو بھی آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم بھی ہے لیکن وہ شدید العقاب سریع الحساب بھی ہے، یہ سارا کلام ملے گا، لیکن اس طلب کے ساتھ اور تھوڑا فہم کے ساتھ قرآن کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین ایک وقفہ لینے پھر آ کے انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کا وہ کلام ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہوتا ہے، ہم سے گفتگو کرتا ہے، ہمیں ہدایتیں دیتا ہے، ہمیں خوشخبریاں سناتا ہے، ہمیں ڈراوے دیتا ہے اور ہم سے باتیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ ہمیں جب بھی سمجھ میں آتا ہے جب ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، اچھا ہم اب کبھی احساس ہی نہیں ہوتا کہ یا اس طرح جو ہے ہو سکتا ہے۔
اور یہ جو پچھلے انبیاء کے قصے بیان کر کے قصص جو ہیں وہ بیان کر کے واقعات بیان کر کے فرعون نمرود سمود اور ان کے جو ہیں وہ قصے بیان کر کے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے عبرت کا سامان کر. دیکھو ایسی قومیں تھیں تو میں بتا رہا نا یہ ایک قومیں تھیں انہوں نے یہ کیا تھا یہ کیا تھا یہ کیا تھا اس لیے ہم نے ان کے ساتھ یہ کیا. اس کا مطلب یہ ہے جیسے ہم بچوں کو ڈراتے ہیں نا دیکھو فلاں نے یہ کیا تھا ہم نے ان کی پٹائی لگائی تھی تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے فلاں قوم نے یہ کیا تھا تو ہم نے یہ کر دیا تھا تو ذرا اپنے احتیاط کرنا. بالکل. تو قرآن کریم کا انداز آپ دیکھیے جیسا بھی آپ نے فرمایا کہ پچھلی قوموں کے واقعات بھی پھر پیغمبروں کے واقعات بھی پھر پیغمبروں کے علاوہ نیک لوگوں کا تذکرہ بھی جناب لقمان کا ذکر بھی آتا ہے بی بی آسیہ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے ٹھیک ہے بی بی مریم کے واقعات کا ذکر آتا ہے. قرآن کریم تمثیلات بھی بیان کرتا ہے پیرابلز مثالوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ باتیں سمجھاتا ہے. قرآن حکیم میں کیوں ایک انداز بھی کوسچن آنسر کا بھی افی اللہ شک فاطر السماوات والارض کیا آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے اللہ کے بارے میں تمہیں کوئی شک ہے وفی انفسکم افلا تبصرون تمہارے اپنے اندر اللہ کی نشانیاں موجود ہیں تم دیکھتے نہیں ہو. پھر جیسے آپ نے فرمایا تھا بریک سے پہلے زمین و آسمان میں غور و فکر کی تکلم ہے جی. پھر قرآن حکیم سائنس کی کتاب نہیں ہے اشارے دیتا ہے تو آج انسان دنگ رہ جاتا ہے جب قرآن پاک ایمبریولوجی پر بات کرتا ہے یعنی تخلیق انسانی کے مراحل نطفہ قطرے کا ذکر علاقہ جمع ہوا خون یا لٹکتی شے مضغہ بوٹی کا ذکر عظام ہڈیوں کا ذکر ساری میڈیکل سائنس جی مخلقت و غیر مخلقہ ایک عضو سرٹن اسٹیج پر جب ایک فیٹس ماں کے بطن میں ہے ایک عضو مکمل ہے دوسرا ابھی نامکمل ہے تو قرآن کہتا ہے کریٹڈ بھی اور ان کریٹڈ بھی مخلقہ اور غیر مخلقہ انسان دنگ رہ جاتا ہے. قرآن حکیم جب ذوالقرنین بادشاہ کا ذکر کرتا ہے تو دو پہاڑوں کے درمیان لوہے کے پیسز کو رکھنا اور ان کو آگ دہکا کر جو ہے وہ سٹیکنگ اس کی کرنا مضبوط کرنا قرآن کریم انجینئرنگ کا ذکر وہاں پہ کر رہا ہے. قرآن حکیم ہدہد کا ذکر کرتا ہے جو سلیمان علیہ السلام کے سامنے قوم سبا کے حرکتیں لا کے بیان کر رہا ہے ہدہد کہ یہ قوم کو کیا ہو گیا ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے یہ ایک اللہ کو چھوڑ کر شرک میں مبتلا ہیں سورج کی پوجا پاٹ کرتے ہیں ان کو اتنی سمجھ نہیں آ رہی. ایک پرندے کو توحید کا درس پتہ ہے ایک پرندے کو یہ سمجھ آ رہی کہ قوم سبا کو شیطان نے ان کے برے اعمال مزین کر کے دکھا دی ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے. یہ پوری رپورٹ آ کر ہدہد جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ مختلف پیرایوں میں آپ جیوگرافی کی بات کر لیں اوشنالوجی سمندر کی تفصیلات کی بات کر لیں پھر دو دریاؤں مرج البحرین یلتقیان کبھی قرآن ان کی بات کرتا کبھی قرآن گھر کی بات کرتا ہے زوجین کی بات کرتا ہے ماں باپ کی بات کرتا ہے رشتہ داروں کی بات کرتا ہے پڑوسیوں کی بات کرتا ہے ناداروں کمزوروں کے حقوق کی بات کرتا ہے اور اپنے نفس کی یعنی تمہیں اپنے نفس کا تزکیہ کرنا ہے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کرو گھر والوں کی فکر کرو. قرآن کریم عدالتی فیصلوں کا ذکر کرتا ہے معیشت کے اصول عطا کرتا ہے سود و جوئے کی ممانعت کرتا ہے. شراب نے برباد کر دیا جوئے نے برباد کر دیا سود نے برباد کر دیا قرآن ان کے بارے میں متنبع کرتا ہے. قرآن پیغمبروں کی جو محنتیں ہیں جو دعوت دین کے دوران میں نفاذ دین کی جدت جہد کے دوران میں پوری محنتوں کو قرآن پاک ہمارے سامنے رکھتا ہے. کبھی مکی صورتیں آتی ہیں کبھی مدنی صورتیں آتی ہیں کبھی مکی مضامین کبھی مدنی مضامین کبھی ازل کے واقعات آدم علیہ السلام کی تخلیق شیطان نے جو سرکشی کی اس کا بیان پھر علم ہدایت عطا کیا جانا علم اسماء آدم علیہ السلام کو عطا کیا جانا. کبھی قرآن پاک ابد کے حالات بیان کرتا ہے جنت والوں کا ذکر جہنم والوں کا ذکر اصحاب اعراف کا ذکر جنت اور جہنم والوں کے مکالموں کا ذکر. آدمی دنگ رہ جاتا ہے. تبھی اقبال نے کہا کہ ای کتاب نیست چیزیں دیگرست یہ معروف معنی میں کتاب نہیں کچھ اور ہی شے ہے. بے شک اور ہی شے ہے. اور اگر ہم تلاش کریں تو آج کا عہد تو پورا قرآن میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ہمیں یاد دلایا نا کہ قوم جو ہے اس نے صرف ناپ تول میں کمی کر دی تھی تو ہم نے اسے برباد کر دیا. شعیب علیہ السلام کی قوم. جی آج ہمارے ہاں کیا ناپ تول میں کمی نہیں ہوتی ہمارے ہاں تو یہ ہنر ہے آرٹ ہے میں کہہ رہا ہوں نا آرٹ ہے فن ہے جی کیسے بیوقوف بنانا ایک فن ہے جی جی. اور پھر ناپ تول کی کمی کے تو اب تو بہت سارے پہلو ہیں نا. اب تو الیکٹرانک اسکیلز آ گئے ہیں الیکٹرانک ڈیوائسز آ گئی ہیں ناپ تول کرنے کے اعتبار سے اس کے اندر ڈنڈی ماری جاتی ہے بجلی کے میٹر میں ڈنڈی ماری جاتی اور فیول اسٹیشنز ہیں پیٹرول پمپ کے اسٹیشنز ہیں سی این جی کے اسٹیشنز ہیں جی ان کے میٹرز مبالغہ اور دھوکہ دہی اور مبالغہ جو ہے وہ فن ہے
آج کے دور میں. کس طرح اچھا ایک چیز بڑی حیرت انگیز یہ ہے کہ پوری تاریخ انسانی کا جائزہ لیں تو کسی قوم کو صرف اس وجہ سے تباہ و برباد نہیں کیا گیا، یعنی اٹھا کے قوم پلٹی نہیں گئی یا سمندر میں غرق نہیں کی گئی یا آگ نہیں برسائی گئی کہ وہ عبادتوں میں کمی کرتی تھی، کسی نے نماز میں کمی کی، روزے میں کمی کی، عبادت میں کمی. ہمیشہ یہ دیکھا گیا کہ جنہوں نے معاملات میں سماجی معاملات میں گڑبڑ کی، ناپ تول میں کمی کی، جنسی بے روی اختیار کی، دوسرے بدعمالیاں کی، بدعمالیوں کے نتیجے میں قومیں تباہ کی گئیں، اور وہ ساری بدعمالیاں اللہ معاف کرے ہم سب کرتے ہیں، ہم میں موجود ہیں. یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول کی کمی میں مبتلا ہے تو قرآن کریم بتاتا ہے کہ ان پر شعلے بھی برسائے گئے، ان پر زلزلہ بھی مسلط کیا گیا، اور ان پر زوردار چیخ کا عذاب بھی مسلط کیا گیا. لوط علیہ السلام کی قوم ہے، ہم جنس پرستی کے گندے عمل میں مبتلا ہوئی، اس قوم کے لوگوں کو اندھا بھی کیا گیا، ان پر آسمان سے پتھر برسائے گئے، ان کی بستی کو اٹھا کر پٹخ دیا گیا اور ڈیڈ سی میں بحر مردار میں ان کو غرق کر دیا گیا. فرعون اور آل فرعون نے سیاسی جبر کیا اور ایک قوم بنی اسرائیل کو غلام بنایا اور ان پر جبر کیا. اللہ نے فرعون اور آل فرعون کو غرق کر دیا. تو سیاسی معاملات میں سیاسی جبر، معیشت کے معاملات میں ناپ تول کی کمی، اور معاشرتی معاملات میں جنسی بے راہ روی کا معاملہ، ہم جنس پرستی کا گندہ عمل، یہ وہ بڑے بڑے گناہ شرک کے علاوہ، شرک بھی ان قوموں میں تھا، شرک بھی تھا، کفر بھی تھا، پیغمبروں کی دعوت کو رد کرنا بھی تھا، پیغمبروں کی شان میں معاذ اللہ گستاخیاں بھی ان لوگوں نے کی، قتل کرنا بھی تھا، اور اس کے ساتھ شعیب علیہ السلام کی قوم راہزنی بھی کرتی تھی، ڈاکے بھی ڈالتے تھے، اینڈ سو آن. تو معلوم و بجا فرمایا آپ نے کہ ان قوموں کے اچھا یہ قرآن پاک قصوں کی کتاب تو نہیں ہے نا، ہدایت کی کتاب، حقائق کو ڈسپلے کرتا ہے. جی، اور ہدایت کے لیے سائنٹیفک ریسرچ قرآن کا موضوع نہیں، ہدایت قرآن کا موضوع ہے. ہاں یہ کہتے قرآن پاک یہ کہتا ہے غور نہیں کرتے ہو تم. اسی طرح ان واقعات کو بیان کرتا ہے قرآن، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے، تاریخی واقعات ہیں، مگر قرآن پاک فرماتے ہیں کہ غور کر لو، آج تم ہو، پہلے یہ بھی تھے، یہ بھی تم جیسے ہی تھے. انہوں نے اکڑ دکھائی، تکبر کیا، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی دعوت کو رد کیا، پیغمبر کی دعوت کو رد کیا، پیغمبر کی شان میں معاذ اللہ گستاخی کی، یا سیاسی جبر کیا، غلام کسی کو بنا کر جبر کیا، ہم جنس پرستی کی گندے راستے کو اختیار کیا، ناپ تول کی کمی کی، تو یہ عذاب ان پر ہے. تم بھی حرکتیں کرو گے، تم پر بھی عذاب مسلط ہوں گے. تو یہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں یہ میٹا فزیکل کازز ہیں قوموں کی تباہی کی. ایک ہے نا زلزلے آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، بارش آتی، بالکل صحیح، نیچرل پروسیس ہے. ہاں، لیکن ایک یہ فزیکل کاسز سے بڑھ کر میٹا فزیکل کاسز ہیں. کیوں آتے ہیں؟ تو قوموں کے کردار کے بگاڑ کی وجہ سے. آج ہم اپنا جائزہ لے لیں، اب کوئی تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں. اس وقت امت کی صورتحال کیا ہے؟ ہم کس بے بسی میں کھڑے ہیں، اور بے حسی میں، اور بے حسی میں مبتلا ہیں. ایک امت مسلمہ کا ایک جز جو ہے وہ اس وقت قیامت خیز صورتحال سے دوچار ہے. ایسا بھائی سچی بات ہے شیوا صاحب، میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں، حضرات آپ سے بھی ڈسکس کر رہا ہوں. سوشل میڈیا پر جو ویڈیوز آتی ہیں، جو تصویریں آتی ہیں، پہلے تو دیکھنے کی بھی ہمت ہوتی ہے، اب دیکھنے کی ہمت نہیں ہوتی، ایسے ہی اٹھا کے آگے بڑھا دیتے ہیں، چونکہ ہماری آنکھیں دیکھنے کے اور دل جو ہے وہ ان چیزوں کو محسوس کرنے کی قوت کھو چکا ہے. لیکن نہ جانے غیرت کو امت مسلمہ کے کیا ہوا کہ ایک جگہ بچے جو ہیں، معصوم بچے جنہوں نے ابھی آنکھ کھول کے دنیا ہی نہیں دیکھی، ان کے ساتھ ظلم و بربریت کا ایک طوفان اٹھایا ہوا ہے، اور ساری امت خاموشی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. ہم 2 ارب کی تعداد میں 57 مسلم ممالک ہمارے پاس، تیل جیسی دولت ہمارے پاس، بعض ممالک کے پاس فوجی قوت بھی موجود ہے، مگر ہم 2 ارب ہونے کے باوجود ایک پانی کی بوٹل ان بچوں اور بوڑھوں اور عورتوں کو پہنچانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. یہ ذلت ہے ہماری، یہ بے حسی ہے ہماری، اور یہ بے بسی ہماری. وجہ ہمارے کرتوت اور ہمارے گناہ ہیں. یہ اپنی جگہ ایک موضوع. نقطہ کیا چل رہا تھا؟ پچھلی قوموں کی تباہی ان کے گناہوں کرتوتوں کی وجہ سے آئی، اور ہم اسی اللہ کو مانتے ہیں جس اللہ کی وہ پچھلے والے بھی مخلوق تھے. انہوں نے اللہ کی دعوت کو رد کیا، پیغمبر کی بات کو رد کیا، اللہ کے احکام کو توڑا، اجتماعی معاملات میں گڑبڑ کی ہے، معاملات جس کو آپ نے فرمایا گڑبڑ کی ہے، گناہوں کے اندر جری اور بہادر ہوئے. اللہ تعالیٰ نے نشان عبرت بنا دیے. ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، ہاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں کہ یا اللہ میری امت قحط سے تباہ نہ ہو جائے، ہاں زلزلے اس طرح کی چیزوں سے تباہ نہ ہو جائے، اجتماعی عذاب نہیں آئے گا. تو وہ تو ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے عذابوں کی کیفیات، چھوٹی چھوٹی تنبیہات کی کیفیات. آپ مجھے بتائیے نا، اللہ کی چہیتی امت کے ساتھ یہ ہونا چاہیے جو آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے؟
اللہ کے محبوبوں کی یہ حالت ہونی چاہیے جو آج ہماری حالت ہے، اللہ کے پیاروں کا یہ حشر ہونا چاہیے جو آج 2 ارب مسلمانوں کی اس وقت کیفیت ہے دنیا کے اندر۔ ہم ذرا درو بینی کریں، اپنے اندر جھانکنے کی کوشش کریں، ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہے، اللہ کے دین سے بے وفائی ہم نے کی ہے، آج یہ دن ہمیں دیکھنا پڑ رہا ہے۔ ہاں وہ جانیں دے کر، شہادتیں دے کر اقصی کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں، وہ جانیں دے کر جرت اور بہادری کی نشانیاں ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں، کامیاب لوگ، کامیاب ہو رہے ہیں، وہ کامیاب لوگ، اور ڈاکٹر صاحب امتحان ان کا ہے اور ان سے بڑھ کر امتحان ہمارا ہو رہا ہے۔ وہ زندہ ہیں، ہم مردہ ہیں۔ جی وہ زندہ ہیں، اصل میں ہم سب مردہ ہیں، چلتی پھرتی لاشیں ہیں جو کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ جو قرآن میں جگہ جگہ جو عبرت ناک واقعات جو بیان کیے جاتے ہیں، تاریخ اصل میں اس لیے نہیں ہوتی کہ اسے پڑھ کے کہانی کے طور پہ گزرے، تاریخ عبرت حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے، اپنی اصلاح کے لیے ہوتی ہے۔ کوئی عمارت تباہ ہوئی تھی تو تاریخ میں اگر کسی عمارت کی تباہی کا تذکرہ ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ وہ عمارت تباہ کس بنیاد پہ ہوئی تھی۔ اس کی بنیادیں کمزور تھیں، اس کے کالم صحیح نہیں اٹھائے گئے تھے، اس کا میٹیریل ناقص تھا۔ تو پھر جب اگلی عمارت ہم بناتے ہیں تو ان سب چیزوں کا خیال رکھتے ہیں کہ ایسے ایسے کریں گے تو ہم دیر پا عمارت تعمیر کریں گے۔ تو انسانی شخصیت کی عمارت جو تباہ ہوئی ہے پچھلے تمام تاریخی واقعات جو قرآن نے بیان کیے ہیں، تو اگلی شخصیت انسانی جو تعمیر کرنی ہے اس میں ان پہلوؤں کا خیال رکھنا ہے، یہ اس قرآن ہمیں سکھاتا ہے۔ اور جو لفظ آپ نے استعمال فرمایا، ناظرین قرآن پاک کھولیں 28واں پارہ سورۃ الحشر کے بالکل شروع میں، فَاعْتَبِرُوا یا اولی الابصار، اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو۔ یہ عبرت دلاتا ہے قرآن پاک ہمیں، قرآن عبرت دلاتا ہے، قرآن پھر اچھا ڈراتا ہی نہیں ہے، خوشخبریاں بھی سناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوشخبریاں سناتا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ صرف ہم نے اللہ تعالیٰ کو ایک انتہائی خوفناک جو ہے وہ ہستی بنا کر پیش کیا ہے لوگوں کے سامنے، ایسا نہیں ہے۔ ایک وقفہ لے لیں پھر آگے بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں نے چلنے سے پہلے، وقفے سے پہلے جو عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ہم نے جو ہے وہ صرف ایک اتنا مطلب قاہر اور عذاب دینے والا بنا کے پیش کیا ہے۔ اللہ کے عذاب پر اللہ کی رحمت غالب ہے۔ دیکھیے یہ بھی اہم موضوع ہے، اور اس میں اصولی بات وہ جو ایک حدیث مبارکہ پہلے میں عرض کر دوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان جو ہے وہ خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ اللہ کی پکڑ، اللہ کے عذاب کا خوف بھی رہے اور اللہ کی رحمت کی امید بھی رہے۔ اچھا، اللہ کی رحمت کی امید رکھنا فرض ہے اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کفر ہے۔ قرآن پاک میں ہے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 87 میں، سورہ یوسف کی آیت نمبر 87 میں ہے، اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، اللہ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس کے ذیل میں علماء نے لکھا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا کفر ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھنا یہ فرض ہے ہم پر۔ اب جو آپ نے بات ابھی بیان فرمائی کہ اللہ عذاب دینے والا بھی ہے، قرآن پاک کہتا ہے سریع الحساب ہے، جلد حساب دینے والا، شدید العقاب ہے، شدید عذاب دینے والا، عزیز ذو انتقام بھی ہے، بہت زبردست اور غالب ہے اور انتقام لینے والا بھی ہے۔ مگر وہی اللہ اپنا تعارف کراتا ہے، وہ اولاً رحمان و رحیم ہے۔ اور سورہ ہجر کی آیت نمبر 49-50 میں دونوں باتیں اللہ تعالیٰ نے جمع فرمائیں۔ سورہ ہجر کی آیت نمبر 49-50 میں ہے، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے نبی علیہ السلام میرے بندوں کو خبر دے دیجئے کہ میں غفور ہوں، رحیم ہوں۔ ہاں، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور بے شک میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے۔ یہ دونوں باتیں ساتھ ساتھ چلیں گی، اللہ کی رحمت کی امید بھی بندہ رکھے اور اللہ کی پکڑ کا خوف بھی رکھے۔ ہاں، وہ جو آپ نے بیان فرمایا اس پر حدیث ہے، حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، حدیث قدسی میں اللہ کا کلام ہوتا ہے، نبی اکرم علیہ السلام نقل فرماتے ہیں کہ سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے اس کی رحمت کا مستحق بھی تو بننا چاہیے۔ ابھی ہم نے قرآن کریم پر آج بات کی ابتدا میں، اللہ تعالیٰ سورہ الرحمن میں کیا فرماتا ہے؟ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن پاک سکھایا ہے۔ تو اللہ کی رحمت کا مظہر اعظم تو قرآن کریم ہے،
تو قرآن کو تھامو گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق بنو گے، قرآن کو اپنا امام بناؤ گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق بنو گے۔ یہ نہیں کہ قرآن کو پس پشت ڈال دیں، یہ نہیں کہ قرآن کریم سے کوئی تعلق نہ ہو، یہ نہ ہو کہ رمضان کے بعد قرآن پاک بند کر دیا جائے، یہ نہ ہو کہ قرآن پاک کی تلاوت کر لی مگر معلوم نہ ہو 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال کی زندگی گزر گئی، پتہ ہی نہیں کہ قرآن کریم میں کیا لکھا ہے، تو یہ نہیں چلے گا بھائی۔ اللہ کی رحمت کے مستحق بننا چاہتے ہو تو قرآن پاک سے تعلق مضبوط کرو، قائم کرو تعلق، اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے قرآن کی تشریح، کانا خلقہ القرآن، اللہ کے رسول علیہ السلام کے اخلاق کیا تھے، وہ تو چلتا پھرتا قرآن تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، تو آج امت کی ذبح حالی کیوں ہے؟ اللہ کے رسول سے پوچھئے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ اس قرآن کریم کی بدولت قوموں کو عروج دے گا اور ترک کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ علامہ اقبال نے اس کی تشریح کی تھی، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ قرآن حکیم کو سمجھنا اور پڑھنا جو ہے، اصل میں ہم قرآن حکیم کے حوالے سے ویسے بڑی گفتگو کرتے ہیں، قرآن یہ کہتا ہے قرآن وہ کہتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا نہیں قرآن کیا کہتا ہے۔ یہ پتہ جب ہی چلے جائے ہم ترتیب کے ساتھ قرآن کو پڑھتے ہوئے آئیں گے۔ اب ظاہر ہے آپ چونکہ ہمارے یہاں مطالعے کی عادت تو رہی نہیں ہے، پڑھنے لکھنے کی عادت تو ہمیں ہے نہیں، ہم ثواب کے لیے قرآن پڑھ لیتے ہیں، اس کا ثواب ہوتا ہے، ایک ایک لفظ کا ایک ایک حرف کا ثواب ملتا ہے، زیر زبر پیش کا بھی ثواب ملتا ہے ہمیں، یہ بہت اپنی جگہ مستند بات ہے۔ لیکن قرآن حکیم کو سمجھنا جو ہے اس کے لیے تفسیر جو ہے ترجمہ پڑھنا پڑتا ہے، تفسیر جو بھی آپ کے پسندیدہ عالم ہے، جس مسلک سے بھی آپ تعلق رکھتے ہیں اس مسلک کے جو بھی مستند عالم ہیں ان کی تفسیر پڑھیے۔ انشاءاللہ کوئی بھی کسی مسلک کا بھی کوئی مفسر عالم جو ہے کوئی ایسی بات نہیں لکھے گا جو قرآن کا منشا اور نہ ہو، ایسا نہیں ہوگا کبھی بھی، بدگمانی کسی سے بھی نہیں رکھنی چاہیے۔ تو آپ اپنے مسلک کا پڑھیں۔ ہاں یہ کہ چونکہ پڑھنے کی عادت نہیں ہے تو تھوڑی سی طبیعت میں اکتاہٹ محسوس ہوتی ہے پڑھنے سے، تو اس کا ایک بہترین فارمولہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو سورہ فاتحہ کا ترجمہ یاد کر لینا چاہیے، اور جتنی صورتیں ہم نے یاد کی نماز میں پڑھنے کے 4 6 8 جو بھی یادیں ہمیں، ان کے تراجم یاد کر لینے چاہیے۔ بڑی پیاری بات آپ نے بیان فرمائی۔ ابھی میں ناظرین کو شاید ہم نے پہلے بھی بات کی ہے، ابھی بیٹھ کے ابھی جسٹ رائٹ ناؤ سورۃ الفاتحہ کے الفاظ پہ غور کر لیں۔ 80-85% الفاظ سورۃ الفاتحہ کے اردو کے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ پہلی 3 آیتیں الحمد، اللہ، رب، عالمین، رحمان، رحیم، مالک، یوم، دین، یہ سارا اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ ایا کا چھوڑ دیں، نعبدو میں عبد غلام کو کہتے ہیں، عبادت بھی اسی سے بنا۔ نستعین تھوڑا مشکل ہے، ورنہ استعانت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے لیکن تھوڑا مشکل ہے۔ اہدنا ہدایت، صراط مستقیم ہمیں پتہ ہے، ہم ویسے استعمال کرتے ہیں۔ صراط الذین میں صراط راستے کو کہتے ہیں، الذین چھوڑ دیں، انعمت انعام ہمیں پتہ ہے، علیہم کو چلیں چھوڑ دیں، غیر المغضوب غیر ہمیں پتہ ہے بغیر اس کے، مغضوب غضب سے، ضالین تھوڑا سا مشکل ہے ورنہ ضال اردو میں بھی ذرا گاڑی اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ ابھی طے کر لیں اس پروگرام کے فوراً بعد 5 مرتبہ ترجمے کو دہرا لیں اور 5 مرتبہ بغیر ترجمہ سامنے رکھے الفاظ پہ غور کر لیں۔ اگلی جو بھی نماز ادا کریں گے سمجھ میں آئے گا، سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ تعالی، یہ تو طے کر لیں۔ یہ پہلا بات۔ آخری 10 صورتیں بہت مختصر ہیں مگر بہت جامع ہیں، اور اگر آپ غور کریں تو ہمارے دین کی کچھ بنیادی اصطلاحات آخری صورتوں میں آ جاتی ہیں۔ رب بہت بنیادی اصطلاح ہے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو اچھا، اور عبادت بہت بنیادی اصطلاح ہے، وہ سورہ فاتحہ میں بھی نعبدو میں آ جاتا ہے لفظ، اور فَلْيَعْبُدُوا میں بھی آ جاتا ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ میں عبادت آ جاتا ہے۔ اسی طرح الہ، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ الہ الناس، الہ لا الہ الا اللہ بہت ہماری بنیادی اصطلاح ہے، بے شک۔ تو عبادت ہے، رب ہے، الہ دین، اور رأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ اچھا، پورا اللہ کے بارے میں توحید کا عقیدہ بھی سورہ اخلاص میں آ پورا جاتا موجود ٹھیک ہے۔ ہے۔ اچھا، پھر ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے، ہمارے ساتھ ڈاکٹر اسرار صاحب نے بڑا اچھا تجزیہ فرمایا کہ سورہ فیل سے سورہ لہب تک آئے نا تو سیرت کا ایک ایک نقطہ آپ کو مل جاتا ہے۔ کیسے بھلا؟ اللہ کے رسول کی ولادت کب ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم؟ معروف ہے کہ واقعہ فیل کے 50 دن کے بعد، تو واقعہ فیل ہاتھی والوں کا واقعہ سورہ فیل میں آ گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا کس قبیلے سے تعلق تھا؟ قریش سے تھا، سورہ قریش موجود ہے۔ اچھا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے جن لوگوں کے درمیان کام شروع کیا دعوت کا، کیسے لوگ تھے؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ، یتیم کو دھکے دیتے تھے وہ لوگ، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، ابو جہل جیسے لوگ، ان کا گھٹیا کردار بیان ہو گیا۔
اچھا اللہ کے رسول کا اپنا کردار کتنا پیارا، آپ کی عظمت کیا ہے، انا اعطینا کل کوثر، آپ کی شان کا بیان آ گیا۔ اچھا اللہ کے رسول کی دعوت کیا تھی، دعوت توحید کی دعوت تھی اور نو کمپرومائزنگ ایٹیٹیوڈ، تمہارا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، لا اعبد ما تعبدون، یہ حضور کی دعوت ہے سورہ کافرون۔ اچھا حضور کی دعوت کا خوبصورت انجام کیا ہوا، وَإِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ، اللہ کی مدد آئے گی، دین غالب ہو جائے گا۔ اچھا حضور علیہ السلام کی دعوت کے دشمنوں کا انجام کیا ہوا، تبت یدا، تو سورہ فیل سے سورہ لہب تک آ جائیں تو سیرت کا بھی ایک ایک واقعہ آپ کو مل جاتا ہے، یعنی ایک ایک نقطہ مل جاتا ہے۔ سورہ اخلاص کیا ہے، توحید کی دعوت، توحید کی دعوت، اللہ کے رسول کی دعوت کیا ہے، قرآن پاک کی دعوت کیا ہے، توحید کی دعوت اور جو ہے وہ تثلیث کا رد، ہاں بالکل، لم یلد ولم یولد، ہر طرح کے شرک کی نفی کا معاملہ۔ اچھا سورہ فلق اور سورۃ الناس کیا ہے، احادیث میں ان کو معوذتین کہا گیا، دو پناہ دینے والی صورتیں۔ بہت سارے شرور ہیں، باہر سے بھی حملہ آور ہوتے ہیں اور اندر سے بھی حملہ آور ہوتے ہیں، ان سب سے بچنے کے لیے بہت پیاری دعائیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس میں۔ اور اللہ تعالیٰ کا بڑا پیارا تعلق، اللہ کیسا ہے جی، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، تو رب کی عظمت کا بیان بھی آ جاتا ہے۔ اور یہ دو دعائیں ہیں، اور بندے کی بندگی کا حاصل کیا ہے، تذلل، جھک جائے بندہ، اور جھکنے کی انتہائی کیفیت دعا میں ہے۔ دعا سے قرآن شروع ہوتا ہے، فاتحہ، دعا پر مکمل ہوتا ہے سورۃ الفلق، سورۃ الناس۔ تو یہ اتنے سارے موضوعات آخری 10 صورتوں میں ہیں۔ تو اگر ہم سچی بات، آپ نے بڑی اچھی بات بیان فرمائی، یہ 11 صورتوں سے آغاز کر لیں، الفاتحہ، علم ترى کیف سے شروع کریں جی، اور سورہ ناس تک جی، ان کا ترجمہ پڑھ لینا چاہیے، اور تھوڑی سی تشریح سے گزر جائیں۔ ہاں جب اتنی سی یہ چھوٹی سی پورشن ہوگا نا، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھنے میں مزہ بھی آئے گا۔ جی، اور یاد تو ہوتی ہے نا ہمیں، اب ہماری نمازوں میں کنسنٹریشن اور توجہ بڑھ جائے گی، خیال جائے گا ادھر، خیال جائے گا جب بھی ہم پڑھیں گے خیال جائے گا ادھر۔ اور اب آپ سنیے، جیسے آپ نے، ہم دونوں نے بار بار ذکر کیا، بھائی تلاوت کا ثواب ملتا ہے، ہم سب کو حدیث یاد ہے جامع ترمذی میں، ایک ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، اور اس کا ترجمہ نہیں آتا، میں اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا، یہ حروف مقطعات ہے، کے باوجود نیکیاں ملتی ہیں، اس کے باوجود بھی ثواب ملتا ہے، یعنی بغیر سمجھے تلاوت کا ثواب ملتا ہے، کوئی شک نہیں۔ البتہ ڈرنا چاہیے، نہ سمجھنے کا گناہ، نہ سمجھنے کا گناہ اگر بغیر سمجھے کی جانے والی تلاوت سے بڑھ گیا تو پکڑے جائیں گے اللہ کے یہاں، تو سمجھنے کی بھی کوشش کریں۔ اچھا اب سمجھنے پر کیا ملتا ہے، حدیث میں آتے، سنن ابن ماجہ میں روایت ہے، ایک آیت قرآن پاک کی سمجھنا، ایک آیت، ہاں ترجمہ بھی ہو، تشریح بھی ہو، معلوم بھی ہو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، مشکل مسئلہ بھی معلوم ہو جائے، ایک آیت سمجھنا حدیث میں ہے 100 رکعت سے زیادہ افضل ہے، مراد نفل، 100 نوافل، 100 رکعت نفل سے زیادہ افضل ہے ایک آیت کو سمجھنے سے۔ اب آپ اس کا کوانٹم دیکھیں، اس کی کوالٹی دیکھیں، اس کا اجر دیکھیں کہ ایک ایک آیت کو ہم سمجھتے جائیں تو کس قدر اجر ہمارا بڑھتا چلا جائے گا۔ تو بھائی تلاوت بھی کیجئے مگر اس سے آگے بڑھ کر سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور ہم لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم دنیا کا کوئی متن بغیر سمجھے نہیں پڑھتے، ہم انگریزی بھی سمجھ کے پڑھتے ہیں، آنے والا اسمارٹ فون کا میسج بھی فیس بک پر بھی، انسٹاگرام پر بھی، اس پر بھی اس پر بھی، ہر شے سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ اللہ کی کتاب ہی رہ گئی جو بغیر سمجھے پڑھتے ہیں، تو خدا را ہم اللہ ہمیں معاف رکھے۔ اور یہ بہترین موقع ہے، رمضان ابھی تازہ مکمل ہوا، رمضان شریف چلا گیا، اس کا تحفہ قرآن پاک ہمارے پاس ہے۔ کیا اچھا ہو کہ ان 11 صورتوں سے فاتحہ اور آخری 10 صورتوں سے ہم آغاز کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری عطا فرمائے گا۔ ناظرین محترم، یہ موضوع میں نے شروع اسی لیے کیا کہ ابھی چونکہ ہم رمضان سے فارغ ہوئے ہیں اور یہ تجربہ بھی کیا ہے ہم نے، تو اس تجربے کو کنٹینیو رکھیں، یعنی اس کو تسلسل اگر اس کا جاری رکھیں تو یہ ہمارے لیے بڑا فائدہ مند ہے۔ اور میں تو دعا کرتا ہوں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے کہ میں اپنے معاملات کو زیادہ درست کروں، بہتر کروں، تاکہ آپ سے آ کے اس موضوع پہ گفتگو کروں۔ اب چونکہ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، یہ موضوع ابھی چل رہا ہے، انشاءاللہ زندگی بخیر تو اگلا پروگرام بھی یہیں سے شروع کریں گے۔ میں شجاع صاحب سے آج کی حدیث ہدیہ کروا دوں، پھر آپ سے رخصت ہوتے ہیں۔ رمضان کی برکتوں کو جاری رکھنے کا ایک طریقہ حدیث میں مسلم شریف کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزوں کا اہتمام کر لے، نفل روزے ہیں، تو ایسا ہو جائے گا گویا کہ سارا سال اس سے روزے رکھے ہوں۔ حدیث شریف مکمل ہو گئی۔ ہاں جن کے ذمہ قضا روزے ہیں وہ پہلے ادا کریں گے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جن کے لیے سہولت، تو جیسے سہولت ہو پورے مہینے میں کسی طور پر بھی 6 روزوں کا اہتمام ہو جائے تو ایسا ہے بندہ کہ گویا سال بھر کے روزے رکھے، اور گویا ایک تسلسل بھی رحمتوں کا، برکتوں کا جاری رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ۔ اور ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے۔ جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اگلے پروگرام تک کی اجازت دیجیے۔
اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔